अपने देखने और सुनने वालों को केनेथ और हरीश का सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज जैसे आप जानते हैं कि रोज़ों का पहला इतवार है और इस पहले इतवार पे सारे रंग बदल जाते हैं। आप जब गिरजे में नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि फादर साहब के लिबास का रंग, अलतार की चादरें और पर्दे वगैरह, उन सब का रंग जो है वो जामनी है। और जामनी रंग जो है ये रोज़ों का या दुखों के एतबार से इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेशतर इससे कि हम आगे चलें, मेहरबानी करके आप अपनी बाइबल ले आएं ताकि मैं आपको हवाले दे सकूं। आज की तिलावतें हैं। पहली तिलावत तकवीन यानी पैदाइश की किताब, उसका 9वां बाब 8वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक, और उसके बाद ज़बूर 25 है। और दूसरी तिलावत है मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका 3रा बाब 18वीं आयत से 22वीं आयत तक। और इंजील जलील आज है मुकद्दस मरकस की इंजील, उसका पहला बाब 12वीं आयत से 15वीं आयत तक। तो आइए हम इंजील जलील सुनते हैं। उसमें यूं लिखा है कि और रूह ने फिलफौर उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। और यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करने लगा और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। देखिए, जैसे आपने भी सुना, ये रोज़ों का हर साल इसी तरह का पैगाम होता है, और अक्सर यीशु की आजमाइशों के हवाले से हमारे रोज़े जो हैं वो शुरू होते हैं। और यहाँ पे भी ये जो आजमाइशों का जिक्र है, ये पहली सिर्फ हमारी मत्ती की इंजील में है और लूका की इंजील में है। मरकस ने इसको बड़ा मुख्तसर सा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मरकस जो है वो ज़्यादातर जोर इस पे ही देता है कि यीशु कौन है, वो क्या करता है और उसका मिशन क्या है, और फिर उसकी मौत और उसका जीना, उसकी क़यामत। इसलिए वो बड़ी मुख्तसर सी बात करता है। उसने 3 आयतों में सारा वो बयान कर दिया कि वो बियाबान में गया और वहाँ पे शैतान आज़माता है, और बस ख़त्म। और बस नीचे उसने कहा कि ये उसका पैगाम है जो वो देना चाह रहा था। हम इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ऐसे हुआ है कि कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत इस बात पे इसरार किया है कि मैं ये बताऊं कि हमारे रोज़े जो हैं ये बुध को क्यों शुरू होते हैं, और उस दिन वो राख का बुध उसे क्यों कहा जाता है। और एक ने कहा कि ये 40 ही क्यों है, ये 40 का अदद जो है इसको क्यों इतना इस्तेमाल किया जाता है, 40 रोज़े हमेशा ये है। और इनकी तारीख के बारे में, यानी यही कि किस तारीख को, किस तरह ये तारीख जो ये तय की जाती है, और हमारा ईस्टर जो है वो क्रिसमस की तरह एक दिन क्यों नहीं मुकर्रर है, वो क्यों घूम के आता है। वैसे ये सवाल जो हैं ये कोई इतने अहम नहीं हैं।
ہمارے لیے تو زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم روزوں پہ بات کریں، لیکن پھر بھی میں مختصراً میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں، ورنہ اس پہ ہم کو پہلے ایک الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی طویل چیزیں بھی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ جو 40 کا عدد جو ہے، یہ 40 کا عدد تو پرانے عہد نامے میں بہت دفعہ ہے، اور ویسے نئے عہد نامے میں یسوع کے بھی 40 دن ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ہم تو سب سے بڑی بات جو لیتے ہیں کہ 40 برس تک اسرائیلی جو ہیں ویرانے میں بھٹکتے رہے، ان کی تکلیفوں کو یاد کر کے، یہ اصل میں یہ جو دن ہے یہ یہودی بھی مناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایلیا نبی کا بھی ہے، وہ 40 دن کا اس کا سفر ہے صحرا میں۔ پھر موسیٰ کا ہے کہ وہ 40 دن 2 دفعہ وہ کوہ سینا پہ رہا بغیر کچھ کھائے پیے۔ تو یہ 40 کا، اور پھر یہ بھی ہے کہ خدا نے خود کہا کہ کیوں ان کو 40 سال تک اس نے ویرانے میں ان کو رکھا، وہ ویرانے میں دھکے کھاتے رہے، صرف اس لیے کہ وہ جو برگشتہ قوم تھی، جو وہ نسل تھی برگشتہ، جو خدا کے احکامات سے ہٹ گئی تھی، اس کو وہ خدا نے کہا کہ 40 برس میں وہ نسل ختم ہو جائے گی، اور نئی نسل جو ہے اس کو میں لے کے تو جو موعودہ ملک ہے جس کا وعدہ کیا اس نے، وہاں اس کو لے کے جائے گا۔ تو یہ سوال، یہ ایک میں سرسری سی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو تاریخ کا ہے یہ تھوڑا سا ایک یہ ہے، دیکھیں تاریخ سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ بڑی سمجھنے سوچنے والی بات ہے کہ جو فسح کی جو ایسٹر ہے نا، یہ ہم اس کو عید فسح کہتے ہیں، اور یہ فسح کی عید جو ہے یہ اس برے کی وہ جو برہ تھا نا جس کی قربانی دی گئی تھی، جس کا خون اسرائیلیوں کے دروازوں پہ لگایا گیا تھا، جس کو دیکھ کے جو موت کا فرشتہ تھا وہ گزر گیا، تو وہ پاس اوور کر جاتا ہے، وہ ان کو نہیں چھیڑتا، بلکہ جن کے دروازوں پہ اس پرے کا خون کا وہ نشان نہیں ہوتا، ان کے گھروں پہ وہ آفت آتی ہے، ان کے پلوٹے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو اس برے کی قربانی جس دن ہوئی ہے، وہ بھی وہی فسح کا دن تھا جس دن یسوع کو انہوں نے صلیب دیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کیسے وہ بات جو ہے، جو شروع سے بار بار کلام مقدس میں آتی رہی کہ یسوع جو ہے وہ قربانی کا برہ، وہ آنے والا ہے، وہ ہماری قربانی دے گا، اور اس کی نشاندہی کتنا پہلے کر دی گئی کہ وہ جب اسرائیلیوں کو مصر سے نکالا۔ اور یہ جو دن ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے یہ ہمیشہ، اور پہلے تو ہم یہودیوں کے حساب سے ہی مناتے تھے، اب کرسچنز نے تھوڑا فرق کر دیا ہے، ورنہ ان کا وہی حساب تھا جو یہودیوں کا تھا، لیکن ابھی بھی کم و بیش ہم اسی اعتبار سے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے جو ہمارا ایسٹر ہے، یعنی یسوع کے جی اٹھنے کا دن جو ہے، یہ کیوں ہر سال بدل جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ یہ یہودی تاریخ کے مطابق جو 21 مارچ کا جو دن ہے، 21 مارچ کے بعد جو پہلا پورا چاند ہوتا ہے، اس پورے چاند کا جو اتوار ہے، جو بھی اتوار ہوتا ہے اس کے بعد، وہ اتوار جو ہے اس کو معاف کیجئے گا تھوڑا، وہ جو اتوار ہے اس اتوار کو ایسٹر کا اتوار کہتے ہیں۔ یعنی وہ یوں ہوتا ہے کہ 21 مارچ کو جب اس کے بعد جو پورا چاند ہوتا ہے، اور وہ پورے چاند کے بعد جو اتوار ہوتا ہے، اس اتوار سے 46 دن جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں الٹی طرف، اور 46 دن جب گنتے ہیں تو جو دن آتا ہے وہ ہمیشہ بدھ کا دن آتا ہے، اور وہ ہمارا پہلا روزہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب وہ اتوار کو جو ایسٹر کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد ہم پورے 46 دن گنتے ہیں،
اور وہ 40 دن اس لیے گنتے ہیں کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ 40 ہیں، لیکن اتوار کو ہمارا روزہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اتوار جو ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں، اور اس حساب سے پورے 40 دن جو ہیں وہ راکھ کے بدھ سے شروع ہوتے ہیں، اور یوں اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا پتہ نہیں آپ سمجھیں ہیں یا نہیں، لیکن یہ کتنا مشکل بھی نہیں ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنے روزوں کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ روزے جو ہیں وہ کیا ہے اصل میں۔ یہ روزوں کا یہ ہے کہ یہ روزوں کی روایت جو ہے، یہ جو ارلی کرسچنز تھے جیسے یسوع کے بعد، یہ رکھتے تھے، لوگ رکھتے تھے، اور وہ روزے کیا رکھتے تھے کہ وہ دیکھیں جیسے ہی یسوع آسمان پہ گیا ہے، جب مسیحیت پھیلنا شروع ہوئی، اس کے ساتھ ہی اذیتیں بھی شروع ہوئیں، اور مسیحوں کی ان پہ تشدد جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور ان کو سزائیں دی جانے لگیں اور بڑا، اور اس حساب سے جو مسیحی تھے وہ اور بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ پرانی روایت یہ ہے کہ یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے، اپنی پشیمانی کے لیے، خدا کے نزدیک ہونے کے لیے یہ روزے رکھے جاتے تھے۔ اور یوں نئے عہد نامے میں ہمارے جو مسیحی جو ارلی کرسچنز تھے، انہوں نے بھی وہی روایت کو برقرار رکھا، لیکن وہ روایت جو تھی وہ سرسری سی روایت تھی، اور وہ روایت اس لیے سرسری سی تھی کہ اس کا کوئی آفیشیل، اس کا کوئی تعین نہیں کیا گیا تھا۔ جو کلیسیا جو تھی، جو پاک ماں کلیسیا اس وقت تھی، انہوں نے اس کے بارے میں اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اس پہ یہ لوگ روزے رکھتے تھے، 40 دن کے بھی، 6 دن کے بھی رکھتے، 6 دن کا اکثر روزہ قسم کا آفیشیل روزہ تھا۔ تو ایک تھے مقدس، ایک ڈیکن تھے، یہ کوئی 3 4 صدی میں، یہ جب ناسیا کی جو کاؤنسل ہوئی ہے، ناسیا کی کاؤنسل جس میں رسولوں کا عقیدہ جو آج ہم پڑھتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا، یہ عقیدہ جو ہے یہ اس ناسیا کی کاؤنسل میں طے ہوا تھا، اور یہ پورے ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے، اور یہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی چیز جو ہے ہمارے ایمان سے، مطلب ہم اسی پہ پورا ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ کاؤنسل جو تھی اس نے یہ طے کیا، اسی زمانے میں یہ ایک تھے سینٹ اتھناسیوس، یہ سینٹ اتھناسیوس جو تھے، اصل میں یہ 40 روزوں کو انہوں نے مقرر کیا، اور یہ تقریباً 334 عیسوی میں اس چیز کو طے کیا گیا، اور یہ 40 روزے جو ہیں یہ بنائے گئے، اور اس وقت سے اب تک یہ 40 روزے جو ہیں۔ اب یہ کہ روزے رکھتے کیسے ہیں، اس کی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ہاں، کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو روزہ ہے، ہمارا روزہ بڑا ایک فرق سا، ایک فرق قسم کا آپ کہیں کہ ایک عمل ہے، اور اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سمجھنا کیا، بلکہ آپ کو ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ جو روزہ ہے ہمارا، یہ دل کا، آنکھ کا، کان کا، زبان کا، دماغ کا، ضمیر کا، یہ ہے ہمارا روزہ، کیونکہ ان تمام کا تعلق جو ہے، ان تمام کا تعلق ہے یہ ہماری ذات سے، ہمارے سوچنے سے، ہمارے عمل کرنے سے، کیونکہ دماغ سوچتا ہے، اور دل جو ہے وہ خواہش کرتا ہے، اور جسم جو ہے وہ اس کی اس خواہش کو پورا کرتا ہے، اور یہ جو ہمارے روزے ہیں وہ صرف اس کے گرد گھومتے ہیں، روٹی کھانا، نہ کھانا، صبح سے بھوکے رہنا، شام تک بھوکے رہنا، سورج کے نکلنے سے پہلے روزہ رکھنا، غروب ہونے کے بعد روزہ کھولنا، ہماری ایسی کوئی بندش نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی لوگ جو تھے جب وہ روزہ رکھتے تھے یا جب وہ ریاضت کرتے تھے،
تو وہ اپنے سر پہ خاک ڈال لیتے تھے، ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے، کھانا پینا بند کر دیتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ کب سے کب تک، کوئی وقت کا تعین نہیں ہوتا تھا، اور اس اعتبار سے وہ اس حساب سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ اصل میں روزہ رکھنا کھانے پینے سے زیادہ اپنی نیت کو، اپنے ضمیر کو صحیح کرنا، اور وہ تمام سوچ جو ہے ہماری، جو ہمیں برے کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے، یا جو ہم سے ہماری ذمہ داریوں کو دور کر دیتی ہے، اس سوچ کے خلاف لڑنا۔ اب اس سوچ کے خلاف لڑنے کے لیے یہاں پہ ہم اب دیکھیں تو یسوع میں ایک بہت بڑی ایک وہ مثال دیتا ہے کہ وہ ویرانے میں چلا جاتا ہے، وہ ایک صحرا میں چلا جاتا ہے، اور ہمیں بھی اگر یہ سوچیں کہ پرانے زمانے کے جو مسیحی تھے وہ یسوع کو فالو کرتے تھے، وہ یسوع کے پیروکار تھے، تو وہ بھی ویرانوں میں نہیں وہ جاتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں ایک نئی چیز سکھائی، اور انہوں نے یہ سکھائی کہ تم اپنے دل کے ویرانے میں جاؤ، کیونکہ دل سے ویران جگہ اور کوئی نہیں ہے، بہت بڑا ویرانہ، بہت بڑا صحرا ہے ہمارے اندر، اور وہ ہم جب، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئیں، ہر کوئی ہے جس کی بہت سی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اور وہ ان میں رہتا ہے، اور یہ جو خواہشوں کا نہ پورا ہونا انسان کو مایوس کرتا ہے، انسان کو اداس کرتا ہے، انسان کو دکھ دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور اسی لیے اپنے دل میں جا کے تو ہم بیٹھیں، ذرا سوچیں اور پوچھیں کہ بھائی آؤ ہم باتیں کریں، اور باتیں کس سے کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذات سے باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، روزہ جو ہے نا، یہ ہمیں اپنی ذات سے ملاتا ہے، اور ملاتا کیسے ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہمارے دکھ کیا ہیں، اور ہماری طاقت کی چیزیں کیا ہیں ہم کس طرح اپنی کمزوریوں کو کم کر سکتے ہیں، کس طرح اپنی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کلیسیا نے ہمیں بتایا ہے کہ روزہ جو ہے اس کے لیے دعا بہت ضروری ہے، کہ آپ دعا کریں، اور دعا کرنے کا مطلب جو ہم دعا کرتے ہیں صرف وہی نہیں ہے، دعا کرنے کا مطلب سوچ بچار کا ہے، ریفلیکشن کا ہے، تجزیے کا ہے، اور اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہماری خامیوں کو، ہماری خوبیوں کو، ہمارے رشتوں کو جو بتاتی ہیں، جو دکھاتی ہیں، یہ وہ قوتیں یا وہ چیزیں جو ہیں، یہ ہماری دعا کے ذریعے ہمیں یہ حاصل ہوتی ہیں، اور اس لیے جب ہم دعا کریں تو دعا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم دعا کرتے وقت خدا کو تو ہم یاد کرتے ہی ہیں، خدا کا شکر تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن ذرا ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم کیا چیزیں ہیں جو ہمارے پاس زائد ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جیسے ہم روزوں میں یہ دیکھتے ہیں، اکثر یہاں سوال کرتے ہیں کہ آپ نے روزوں میں کیا چھوڑا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال بڑا عجیب سا ہے، بلکہ روزے جو ہیں یہ چھوڑنے کا نہیں، بلکہ ذمہ داریاں لینے کا مطلب ہے۔ روزہ رکھنا، ذمہ داریاں لینا، اور ذمہ داریاں کیا؟ وہ دل، آنکھ، کان، زبان اور دماغ کی جو ذمہ داریاں، کہ نہ برا سوچوں، دیکھوں یا خواہش کروں، نہ برا دیکھوں، نہ برا سنوں، نہ بری بات کہوں، اور اپنے ضمیر کی آواز سنوں، کیونکہ ضمیر ہمیشہ مجھے صحیح چیز بتاتا ہے، لیکن ہم اپنے ضمیر کو زخمی کرتے ہیں جب ہم اس کی بات نہیں مانتے، اور ہم اپنے دل کی بات مانتے ہیں، اور دماغ کا وہ حصہ جو ہمیں اس طرف کی شے دیتا ہے کہ ہاں ہاں تم کر لو، کوئی بات نہیں، اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے نا، ہمارے ان رویوں کو، ان طریقوں کو، ان رشتوں کو، وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ طور طریقے ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ہمیں درست کرنا ہے، ہمیں کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا کہنا ہے، کس چیز کی خواہش کرنی ہے، یہ روزہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب تک انسان پشیمان نہیں ہوتا وہ صحیح چیز نہیں دیکھ سکتا۔ پشیمانی جو ہے اصل میں آپ کا دل نرم کر دیتی ہے،
جب دل نرم ہوتا ہے تو آپ میں محبت بھی آ جاتی ہے، اور جب محبت آ جاتی ہے تو آپ اندھے نہیں ہوتے، آپ محبت میں بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اور کوئی اس میں آپ کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، کوئی چیز زائد نہیں ہوتی، کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ محبت آپ کو ایک بیلنس انسان بنا دیتی ہے، آپ ایک کو باشعور انسان بنا دیتی ہے۔ اور جب آپ باشعور ہوتے ہیں، یہ روزے کا کمال ہے، روزہ ایسے کرتا ہے کہ روزہ ہمیں، جب ہم اس طرح سوچتے ہیں پشیمانی کے ساتھ، دکھ کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑی اچھے طریقے سے اپنی ذات کو پہچاننے لگتے ہیں، اور اپنی ذات کے اس کمزوریوں کی وجہ سے ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں، خدا سے چاہتے ہیں، اور ہمارے دل سے یہی آواز نکلتی کہ اے خدا مجھے معاف کر۔ اور یہ خدا سے معافی مانگنا، یہ بغیر روزے کے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ روزے ہی کے دنوں میں روزہ رکھیں، خدا سے معافی یا پشیمانی تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور وہ پشیمانی جو ہے وہ روزے کی ایک شکل ہوتی ہے، بلکہ روزے کا ہی ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم پشیمان ہو کے خدا سے معافی مانگتے ہیں۔ اور یہ جو معافی مانگنے کا عمل، خدا سے معافی مانگنے کا عمل، اس سے میں زیادہ اور بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ خدا سے معافی مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اپنے ارد گرد لوگوں سے بھی دیکھو، اپنے عزیزوں میں بھی دیکھو کہ کن کے خلاف، کن کے ساتھ، یا کن سے مجھے کن چیزوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رشتوں میں، ان میں ضرورت ہے کہ آپ کو عصر نو ان رشتوں کو آپ بنائیں۔ اور یہ رشتے جو ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بغیر محبت کے یہ خوبصورت نہیں بن سکتے، اور محبت جو ہے بغیر دکھ اپنے اندر، دل کے اندر جب تک درد نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، یہ محبت نہیں پیدا ہوتی۔ یہ ساری چیزیں روزوں کے دنوں ہی میں اصل میں کلیسیا نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم ذرا زیادہ ان چیزوں پہ اس موسم میں زور دیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یسوع صلیب کے راستے پہ چل کے، وہ جو 3 سال اس نے جو اپنے مشن کی، جو اس نے اپنی انجیل کی منادی کی تھی، اس میں سے وہ گزر کے، اب اس مشقت میں سے اور اس دکھ میں سے گزر کے وہ صلیب چڑھتا ہے، اور وہ صلیب اس لیے چڑھتا ہے کہ یہ ہمارے ہی، یہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم نے غلط ہمارے رشتے ہیں، جو ہم نے رشتوں کو تکلیف دی ہے، جو رشتوں میں نے لوگوں کو زخمی کیا ہے، اپنے ضمیر کو زخمی کیا ہے، ہم یسوع کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ہم اپنی پشیمانی کو سامنے لے کے اور اس سے معافی مانگے کہ اے یسوع، ہم نے تجھے یہ دکھ دیا، ہم نے تجھے یہ تکلیف دی، ہمیں معاف کر، اور ہم ایک نئے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روزے ہیں جو ہمیں ایک نیا انسان بناتے ہیں، اور یہ جو نیا انسان ہے، یہ پھر نئے سرے سے نئے رشتے اپنے انسانوں کے ساتھ اور اپنے خدا کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ اور روزوں کا یہی ہے کہ ہم خدا اور انسانوں کے ساتھ اپنے نئے رشتوں کو، نئی قدروں کے ساتھ ان کو قائم کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک تیسری چیز جو ہے ہمارے بہت اہم ہے، وہ ہے خیرات۔ روزوں میں ہمیں خیرات کرنی چاہیے، لیکن خیرات کا مطلب بھیک دینا نہیں ہے۔ خیرات کا مطلب جو ہے وہ آج کل تو بڑا اچھا ایک وہ روایت بنی ہوئی ہے، وہ ٹائم، ٹیلنٹ اینڈ ٹریجر اس کو کہتے ہیں، کہ اپنا وقت دیں، اپنی زندگی دیں کسی کے لیے۔ زندگی دینے کا مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مار دیں۔ زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا وقت جو ہے کسی ایسے شخص کو دیں جس کو ضرورت ہے آپ کی، یا آپ جیسے کسی شخص کی جو تنہا ہے، جو عمر رسیدہ ہے، جو بے سہارا ہے، اور جو بیمار ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیمار پرسی کرے، تو اس بیمار پرسی میں جو وقت ہے کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر آپ اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے جو خدا نے آپ کو توڑا دیا ہے، جو خدا نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت سے اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو اس کے کام آنے میں کبھی دریغ نہ کریں، بلکہ فراخ دلی سے اس کے کام آئیں۔ یہ بھی ایک خیرات کی شکل ہے۔ اور تیسری چیز جو ٹریجر ہے، یہ تو ایک عام سی چیز ہے، پیسے دے کے خیرات کرنا
یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ میں تو زیادہ اس پہ زور دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنا وقت خیرات کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی خیرات اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اپنا ٹیلنٹ دیں تو یہ اس سے بھی اچھی چیز ہے، لیکن وقت سب سے بڑی ہے۔ دیکھیں، ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 14 مقام بھی چرچز میں عام ہوتے ہیں۔ آپ ضرور کوشش کریں 14 مقام میں حصہ لینے کی۔ وہ 14 مقام ایک بڑی ایک لو سٹوری ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح یسوع صلیب اٹھا کے اپنی صلیب جس پہ اس کو صلیب چڑھایا گیا، وہ خود اپنے کندھے پہ اٹھا کے کیسا یہ تصور ہے کہ خود وہ اپنی صلیب اٹھا کے اس پہ صلیب مصلوب ہونے جا رہا ہے۔ یہ آپ ضرور اس میں جائیں، اور وہ جو دعائیں وہاں پڑھی جاتی ہیں ان کو دھیان سے سنیں۔ وہ بہت دلدوز قسم کی دعائیں ہیں جو آپ کو بہت تقویت دے سکتی ہیں۔ اور پھر ایک جو خاص بہت بڑی چیز ہے روزوں کے دنوں میں، کہ اعتراف جو ہماری پاک کیتھولک کلیسیا ہے وہ اس پہ بہت زور دیتی ہے، اور خاص طور پہ روزوں کے ان دنوں میں ہم ضرور اعتراف کریں، جہاں بھی موقع ملے، جب بھی موقع ملے اعتراف ضرور کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا۔ وہ بیچ میں ٹیلی فون کی وجہ سے میں بڑا اپسیٹ ہو گیا، تو وہ سارا تانا بانا ٹوٹ گیا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔